अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, आप सब अजीज़ों को मेरा हुसैन अंदरियास का आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी दुआ यह है कि आज जब हम एक साथ किताब मुक़द्दस को पढ़ेंगे और किताब मुक़द्दस में से सीखेंगे, और अगर आपका कोई सवाल है और अगर आपने कुछ पूछना है, सवाल करना है, तो इसकी जुर्रत करें ज़रूर। मेरे पास ये व्हाट्सएप फ़ोन रखा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, तो इस पर आप डायल कर सकते हैं। मेरे बहुत से अजीज़ दोस्त और मेहरबान बहन भाई टेलीफ़ोन करते रहते हैं। मुतासिफ़ाना ऐसे औक़ात में भी टेलीफ़ोन करते हैं, या मैं किसी मीटिंग में हूँ या फिर आधी रात को, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो ख़र्क है। जब आप फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर आधी रात होती है, मैं सोया हुआ होता हूँ। खुदा ने ऐसा मुकर्रर ही किया हुआ है ताकि मुझे ज़हनी और जिस्मानी आरामिश भी मिले। रूहानी आरामिश खुदावंद ने मुझे दी है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसके रूह के वसीले से और उसके इस मुक़द्दस कलाम के पढ़ने से। मेरे बहुत से अजीज़ दोस्त और नाज़रीन, उन्होंने शिकायत भी की हैं कि आप जब हम फ़ोन करते हैं तो आप उठाते नहीं हैं, तो वो आधी रात होती है, या फिर जब मैं सोया हुआ होता हूँ, या फिर मैं मसरूफ़ हूँ। ये फ़ोन नहीं है मेरे पास, इंसान की मजबूरियाँ होती हैं कभी कभार। तो मैं आप सब अजीज़ों को तशवीक़ करता हूँ, बिलखुसूस आप जो बुधवार के दिन हैं उस औक़ात में, बिलखुसूस इस ज़िंदा प्रोग्राम जो बराह रास्त प्रोग्राम है, इस दौरान आप अगर फ़ोन करें, और मैं जानता हूं कि जब ये प्रोग्राम मुकर्रर नशर होता है तो उस दौरान मुझे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम बराह रास्त है। तो एक बहन ने फ़ोन की थी कि क्या मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, आप मेरी आवाज़ को लोग सुन सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम अभी बराह रास्त नहीं, मुकर्रर है। तो आप बुधवार के दिन ज़रूर फ़ोन करें, मैं आपका फ़ोन जवाब ज़रूर दूंगा। मगर अगर आप फ़ोन ना भी करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। ये देखें, ये कल के जो फ़ोन्स हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता जो नाम है यहाँ पर, बहुत सारे शायद आप देख सकें, फ़ोन करते रहते हैं। और कल रात को मैंने आज सुबह इसकी गिनती की, 45 फ़ोन कॉल्स मुझे मिले हैं रात को, जो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरामिश हो मेरे घर में। और मगर मैं दुआ करता हूं आपके लिए हमेशा, और मैं मशकूर हूं इन फ़ोन कॉल्स के। जो टेक्स्ट मैसेजेस आप भेजते हैं उनके लिए भी मैं बहुत ही मशकूर हूँ, और खुदावंद का शुक्र करता हूँ हर एक के लिए, और आपकी जो तशवीक़ हैं उनके लिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का। इसी तरह हम एक साथ सीखेंगे। ये प्रोग्राम इसीलिए है, ज़िंदगी का कलाम, ये मेरा कलाम नहीं बल्कि ज़िंदगी का कलाम है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल के पहले रिसाले में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जिसे हमने देखा और हमने सुना और हमने छुआ, ये तीन चीज़ें बहुत अहम है। जो खुदा का ज़िंदा कलाम है, खुदा का कलाम अबदी, अज़ली और अबदी कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह जब वो मुजस्सम हुए, हमारे बीच में आए, तो 2000 साल पहले, यानी 20 सदियों पहले, जो उनके शागिर्द थे, जो उनके रसूल थे, उन्होंने उनको छुआ।
لمس کیا۔ یوحنا رسول جو ہے وہ تو بہت ہی قریب خداوند یسوع مسیح کے تھے، اور وہ ہمیشہ اپنا سر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے سینے پر کبھی کبھار رکھتے تھے، ایسا بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ بہت ان کے نزدیک تھے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوا اسے۔ اور میں یہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے یہ حصہ، کیونکہ بہت اہم ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مسیح موعود ہے۔ عیسیٰ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے عیسیٰ، اور پھر کامہ دے کر میں نے مسیح موعود، جو مسیح جس کے بارے میں وعدہ ہوا ہے۔ وعدہ یہ بہت اہم ہے، کسی اور کے بارے میں ہم ایسا نہیں پڑھتے کہ اس شخص کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ وہی نجات بشر ہے۔ اسی وجہ سے یوحنا رسول کا خط اور اس کا پہلا رسالہ، خط کہیں، رسالہ کہیں، جو کچھ بھی آپ کہیں، پیغام کہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جو ابتدا سے تھا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں ابتدا میں، تو ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس نے ان سب چیزوں کو اپنے قدرت کلام سے اس کی تخلیق کی۔ خدا نے کہا ہو جائے سو وہ ہو گئے۔ وہی خدا کا کلام جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے۔ اسی وجہ سے یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ بلکہ اگر ہم یونانی سے پڑھیں تو جو اس کا آخری حصہ ہے وہ یوں کر کے ہے، کائی تھیوس این ہا لاگاس، اور خدا خود وہ کلام تھا۔ ابتدا سے وہ خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو کہ اس کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور۔ اس میں، اس کلام میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور۔ اور اسی زندگی کے بارے میں پھر یوحنا اپنے پہلے رسالے میں فرماتے ہیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اپنے ہاتھوں سے چھوا، ہم نے سنا، آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ دیکھا، سنا اور چھوا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خدائے واحد جو جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں، جو ہمارا عاشق ہے، جس نے ہم سے محبت رکھا۔ کیسی محبت؟ یوں کہ اس نے صلیب اپنے اوپر لیا، وہ صلیب پر مصلوب ہوئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے تھپڑ مارا، اس کا خون بہایا گیا، اور اس سے ہماری نجات ہوئی، ہمارا جو کفارہ ادا ہوا۔ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، بھائی آپ کا جو خدا ہے جسے آپ خدا کہتے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے مخلوق نے اسے سولی پر چڑھا دیا؟ نہیں، وہ اتنا کمزور نہیں۔ اس نے خود کہا، کسی میں یہ جرت نہیں، کوئی مجھے مار نہیں سکتا مگر یہ کہ میں خود اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے میں نے تہیا کیا ہوا ہے۔ وہ بہت ہی واضح طور پر ہم سے یہ فرماتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب 17-18 آیت کو میں پڑھوں گا، غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ غور طلب ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی آسان، جب ہم اپنے روح و رواں کو یکجا کر کے صداقت دل سے، صداقت قلب سے ہم اسے پڑھتے ہیں، تو خداوند روح القدس جو ہے، جو خود خدا ہے، خدا کا روح خود خدا ہے، خدا کا کلام خود خدا ہے، تو وہ ہمارے لیے مکاشفہ فرماتا ہے۔ دیکھیں کیا لکھا، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، میں اپنی جان دیتا، کوئی میری جان نہیں لیتا۔ جب باغ
गत्सेमनी में, बाग गत्सेमनी में जब जो लश्कर आए, यहूदी और रूमी लश्कर आए खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह चाहते जैसे कि उसने कहा इब्तिदा में सब चीज़ें हो जाएं, तो सब चीज़ें हो गईं, उसी तरह वो सब चीज़ों को नाबूद भी कर सकता था, मगर उसने खुद अपने आप को उनके हवाले किया। बल्कि पतरस, जो इंसानी तौर पर उनकी समझ थी कि भाई मेरे आका को गिरफ्तार करने की तुम्हारी क्या जुर्रत, तो उसके हाथ में एक चाकू, उसने किसी एक अस्कर का एक कान काट लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने कान दोबारा उस रख कर उसे शिफा दी और उससे कहा चाकू अपने गिलाफ में ही रखो। उसके बाद वो सारे के सारे भाग गए। शायद शागिर्द उस वक्त ये सोचने लगे, भाई ये तो सुइसाइडल बंदा है, हम इसके साथ क्यों रहे, ये तो सुइसाइडल बंदा, ये जो है खुदकुशी करने पर तुला हुआ है, हम इसके साथ क्यों रहे। वो सारे के सारे भाग गए। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर पतरस ही को कहा था, जब पतरस उसके पास आए कि कोई भी आपको छोड़ दे मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बांग, इससे पहले के 3 मरतबा इसी रात को मुर्ग जो है वो बांग दे, अजान दे, तुम मुझे इनकार करोगे। इससे पहले के मुर्ग बांगे मुर्ग हो तो मुझे 3 बार इनका ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। हम पर थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हमारी आह निकलती है, वो कहते हैं मर्द जंगी, जब हम मैदान जंग में होते हैं और तुफंग हमारे हाथ में है, जैसे कि पश्तो में कहावत है, टोपक जमा कानून, नो टोपक जमा सरस्ता ज़प मैदान जंग के यमा औ अलत खुजा मर्द मैदान यमा पकोर की खजा पजमा के जोड़ावर दे। ये है हालत हमारी। मैदान जंग में तो ठीक है, मगर घर में क्या बात है, वहाँ पर तो बीवी ही हम पर जोर है। इसी वजह से हम कमज़ोर लोग हैं, चाहे कुछ भी हो। तो वो सारे के सारे भाग गए। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकते थे कि उन सब को नेस्तो नाबूद करे, नेस्तो नाबूद, क्योंकि वो खुदावंद है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर फरमाते हैं, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं बजुज खुदावंद यीशु मसीह के कि उसने अपनी जान कुर्बान की और उसने अपने आप को दोबारा जिंदा किया। यह बहुत ही अहम है इसको सुनना। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता मेरी जान को, यानी मेरी जिंदगी को, यानी कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मैं खुद दाऊ तलब होकर देता हूं, मुझे इसके देने का भी इख्तियार है। एग्जोसिया लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है कुरानी ज़बान से, एग्जोसिया, मुझे इसके देने का भी एग्जोसिया यानी इख्तियार है। ये खुदावन की कुदरत के बारे में बात करता है। उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, मुझे दोनों का इख्तियार है। तो वो अपने इख्तियार से उसने ये सब कुछ किया, वो कमज़ोर नहीं था। मेरे एक मुस्लिम भाई ने मुझसे बात की पिछले हफ्ते, उसने ये बहस करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग चलें मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपके खुदा हैं, मगर कैसा खुदा है कि उसके बंदों ही ने उसे मार डाला, उसमें कोई ज़ोर नहीं थी। तो ये आयत मैंने उन साहब के लिए पढ़ा, उनके लिए दुआ की, और उसके बाद उसने मुझे फिर से फ़ोन किया कि मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ किताब मुक़द्दस के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के तालीम के बारे में। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें इसका न सिर्फ हौसला दे, इसकी जुर्अत बख्शे, क्योंकि जैसा कि हमें सिखाया गया है इब्तिदाई से
کہ کتاب مقدس جو ہے یہ جو یہودی اور جو مسیحی ہیں جن کے پاس یہ کتاب مقدس ہے یہ تحریف ہوا ہے، اس کی حرف گزاری ہوئی ہے، یعنی کہ یہ اصلی نہیں ہے اور پھر یہ باطل ہے، منسوخ شدہ ہے، نسخ شدہ ہے، منسوخ شدہ ہے اور تحریف شدہ ہے۔ تحریف سے مراد ہے حرف گزاری کرنا اور منسوخ سے مراد ہے باطل قرار دینا، یعنی اب یہ مکاشفہ نہیں، کوئی اور مکاشفہ ہے۔ خداوند سے ایک ایسا ہوا، اس نے اس کو باطل کیا، اس نے اس کو منسوخ کیا اور یہ اس کی حرف گزاری ہوئی ہے، یہ نسخ ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھئی خداوند کا کلام، خدا اپنا کلام اس لیے نہیں دیتا کہ اسے منسوخ کرے، خداوند اپنا کلام اس لیے نہیں دیتا انسانوں کے لیے کہ انسانوں میں یہ جرأت ہو کہ وہ خداوند کے کلام میں حرف گزارے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ باتیں کی اور 3-4 ایسی باتیں سوالات میں نے کیے کہ بھائی کس نے یہ کیا، کب کیا، کس تاریخ میں کیا، اور وہ مقام جہاں پر یہ ہوئی کہ اس کی تبدیلی ہوئی، اس میں حرف گزاری ہوئی اور تحریف ہوا، وہ مقام کون سا ہے، اور پھر ان کے افکار یا پھر مرام کیا تھے، کس مرام کے مطابق انہوں نے یہ کیا، ان کی کوئی سیاسی وجہ تھی، مذہبی یا کوئی اور پولیٹیکل تھی یا اکنامکس اس میں شامل تھی، کیا تھی۔ تو دوسرے جو ٹرائبز ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ابھی کلیسیاں بہت ہیں، ایک تو بیپٹسٹ ہے، دوسرا پرسبٹیرین ہے، پھر ان میں بھی کئی شاخیں ہیں، اور پھر پینٹیکاسٹلز ہیں، پینٹیکاسٹلز کے بھی کئی شاخیں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، کیتھلکس ہیں وغیرہ، جو اپاکریفا کو بھی مانتے ہیں اور ہم اپاکریفا کو نہیں مانتے۔ مگر جو اہم کتاب مقدس ہیں، چاہے کیتھلک ہیں یا پروٹسٹنٹس ہیں یا پھر بیپٹسٹ ہیں، بہت سے لوگ بیپٹسٹ کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں، جبکہ بیپٹسٹ جو ہے وہ پروٹسٹنٹ سے الگ ہیں، جو مین لائن چرچز ہیں وہ الگ ہیں، جو بیپٹسٹ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو مگر ان سب کا ایک ساتھ یہ اتحاد قائم ہے کہ کتاب مقدس ہے، تاریخی طور پر اسے مانتے ہیں کہ اس میں کوئی حرف گزاری نہیں ہوئی ہے، کوئی حرف گزاری نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا میں تھا، جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں، جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے، ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ مجھے حسین اندریاس کو کوئی اور منفعت نہیں ہے بغیر اس کے کہ میں اپنی خوشی آپ کے ساتھ بانٹوں، اپنی شادمانی آپ کے ساتھ بانٹوں۔ اگر اس چینل کو جس میں آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، یعنی زندگی ٹی وی، اگر اس چینل کے جنہوں نے انہیں شروع کیا، میں خداوند سے دعا کرتا ہوں ہمیشہ خداوند کے حضور کو ان کو عمر عطا فرمائے، بہت زیادہ دراز عمر عطا فرمائے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کر کے ایسے پیغامات کو، ایسے چینلز کو وہ بنائیں، تاکہ مخلوق خدا کے اس عظیم کلام، اس محبت نامے کو، اس فضل نامے کو پڑھیں، سمجھیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ مگر ایک بات میں کہوں گا آپ سے، اور یہ ہے کہ اگر اس چینل کے مالک کو بھی ذرا سی اس کے دل میں یہ آئے کہ بھائی میں یہ اپنے منفعت کے لیے کرتا ہوں، تو اسی دن میں اس چینل زندگی ٹی وی چینل سے دستبردار ہوں گا اور اسے دھکا دے کر اپنی زندگی سے دور کروں گا۔ مگر زندگی ٹی وی چینل، جیسا کہ اس کا نام ہے زندگی ٹی وی، وہ بالکل
اس کے مطابق، ان آیات کے مطابق ہے۔ جب زندگی ٹی وی کا آغاز ہوا تو انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا کہ بھئی اس کا نام کیا رکھیں؟ تو میں نے کہا زندگی ٹی وی۔ یہ میرا ہی، خدا نے مجھے ہی یہ فیض عطا کیا کہ میں اس کا نام رکھوں زندگی ٹی وی۔ وہ اس لیے کہ ہمیں کوئی اور منفعت نہیں بجز اس کے کہ ہم اس زندگی کے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہماری خوشی جو ہے، ہماری شادمانی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ کوئی پیسے کی بات یہاں پر نہیں ہے، دنیاوی منفعت کی نہیں، بلکہ ہماری ابدی خوشی کی بات ہے، ابدی خوشی کی بات ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم جب کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو اسے تاریخی نقطۂ نگاہ سے پڑھیں، بلکہ جو تاریخی اکنامکس ہیں اس کے لحاظ سے بھی پڑھیں۔ کتنے لوگ دنیا میں تھا، کن کے پاس یہ کلام تھا، جو سکرولز تھے یہودیوں کے پاس، کیا وہ صرف ایک کنیسے میں تھا یا بہت سے اور کنیسیاں بھی تھیں جن کے پاس کتاب مقدس، یہ مقدس کتب تھے؟ بلکہ وہ سارے کے سارے تھے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر ہم نے بات کی کہ جو اسرائیلی ٹرائبز تھے، اسرائیلی جو ٹرائبز تھے، جو فرقے تھے، یہاں پر میں لاتا ہوں، یہ میں نے انٹرنیٹ سے کاپی کی ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر میری آواز جو ہے وہ جا رہی ہے، میں اسے ذرا بند کر دوں تو اچھا ہوگا، تاکہ سننے میں زیادہ ہم اس کو سن سکیں۔ یہاں پر ایک مشکل ہوئی، میری آواز یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں 12 ٹرائبز آف اسرائیل، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ابراہیم، سارہ، آئزاک، ربیکہ اور پھر جیکب۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم اور سارہ کی ایک کنیز بھی تھی، ہاجرہ، جسے ہم ہاجرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب پیدائش میں ہے، جس سے اسماعیل جنا۔ اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کی شخصیت پر زیادہ مرکوز کرتے ہیں، ان کا طرز تفکر جو ہے، ان کی جو بیخ ہے ایمان کا وہ اسی پر ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد انہی کے اولاد میں سے تھے۔ اور کتاب مقدس میں سے بہت سے ایسے آیات وہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے لیے مطابقت کرتا ہے، جبکہ کتاب مقدس بالکل اس کی نفی کرتا ہے۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم اور سارہ جو ان کی بیوی تھی، اس سے اسحاق پیدا ہوئے، اور ہم یہاں پر لکھتے ہیں اسحاق کی جو بیوی ہے وہ ربیکہ تھی، اور پھر ان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب اور عیسیٰ پیدا ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو 12 ٹرائب ہے، یہاں پر 12 کے 12 یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہ میں نے انٹرنیٹ سے کاپی کی ہے، اسی وجہ سے میں یہ ان کا ایک ویب سائٹ دیتا ہوں۔ میں شاید توافق نہ کروں اس ویب سائٹ سے، مگر پھر بھی میں وہ اسے دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے یہ کاپی کی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ یہ ہے 12 ٹرائب، جو اسرائیلی 12 ٹرائب ہے، ان کا نام یہاں پر سارے کے سارے دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو 12 ٹرائب ہیں، ان سب کے پاس کتاب مقدس تھی۔ اور پھر بعد میں 2 کنگڈمز یا 2 شاہی اسرائیل جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا، یہودا جو جوڈیا کہلاتا ہے، اور پھر اسرائیل۔ اور مگر ان سب کے یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ وہ جیسے فارسی میں کہاوت ہے نا، ابدر زادگی، یعنی بھائیوں میں جو ایک بخالت ہے وہ ہمیشہ ان کے تھی۔ اگر فرض کریں کہ روبن ٹرائب نے اسے تبدیل کیا کتاب مقدس کو، تو دوسرے کے 11 کے 11 کیا وہ خاموش رہیں گے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے، میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، میرا کلام نہیں، زندگی ٹی وی کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زبور شریف، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو زبور شریف کو کھولیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ bible.com میں جائیں، وہاں سے آپ کو یہ ملے گا۔
تو زبور 12 میں ہم یوں پڑھتے ہیں، خداوند کا کلام پاک ہے، اس کے 6 آیت میں، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا۔ تو خداوند کے کلام کی محافظت جو ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے۔ کسی میں یہ جرت نہیں، کسی میں یہ قدرت نہیں کہ کتاب مقدس کو وہ تحریف کر سکے، باطل کر سکے، منسوخ کر سکے یا کچھ بھی کر سکے۔ خدا کا کلام ہمیشہ سے خدا کا کلام ہے۔ اور پھر یہ خدا کا کلام اس لیے نہیں کہ خدا اس کی محافظت کے لیے اسے کسی غار میں چھپائے یا کسی کنویں میں پھینک کر وہاں اسے چھپائے، یا یہاں سے لے جا کر مریخ پر اسے چھپائے تاکہ لوگ وہاں نہ جائے۔ اب تو بھائی ایلان مسک وہاں بھی جانا چاہتے ہیں، اور ناسا نے اپنا ایک مشین وہاں پر کئی بار بھیجا، اور چینیوں نے بھی ایسا کیا، ہندوستان نے بھی ایسا کیا، تو انسان کی رسائی وہاں بھی ہوئی ہے۔ مگر خدا ایسا نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ خدا کا کلام ہماری ہدایت کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ خدا اسے مریخ پر چھپائے یا کنویں میں ڈالے یا پھر کسی غار میں اسے ڈر کے مارے۔ خدا ایسا ڈرپوک خدا نہیں ہے کہ وہ ڈر کے مارے کسی غار میں اسے چھپائے کہ بھائی انسان اسے تبدیل نہ کرے۔ نا، خدا نے یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہو، اور ہمارے ہاتھوں ہی میں اس کی محافظت فرماتا ہے۔ کسی میں اس کی جرت نہیں کہ اسے وہ تبدیل کرے، کسی میں اس کی جرت نہیں کہ اسے یہ تبدیل کرے۔ پچھلے پروگرام میں ایک عزیز بھائی ہیں، ایک عزیز دوست ہیں عبداللہ خان، وہ کامنٹ دیتے ہیں میرے پروگرام ہی کے بارے میں، کامنٹ دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کامنٹ میں جو استثناء 18 ہے اس میں سے یہ لیتے ہیں، اور کئی اور آیات لیتے ہیں کہ بھائی جو استثناء میں استثناء کی کتاب میں یہ میں لاتا ہوں، جو یہ آیات ہیں بالخصوص 14 اور 15، جس میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ اور پھر 15 آیت جو بہت ہی اہم ہے، جس کے بارے میں مسلمان جو ہیں وہ آج کل تحقیق کرتے ہیں اور من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، اور جو ان کے علماء ہیں جیسے کہ ذاکر نائک ہوئے اور بہت سے اور ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت جو ہے یہ محمد کے بارے میں ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو موسیٰ ہے، جو یہاں پر اسحاق ہے اور پھر اسماعیل ہیں، یہ 2 بھائی تھے، اسی وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ اسماعیل کے بارے میں ہے، یہ ہرگز اسماعیل کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر بھائی عبداللہ نے ایک اور کام بھی کیا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ بھائی عبداللہ نے ایک اور بھی آیت کا ذکر دیا تھا، اور اب میں اسے یہاں پر نہیں پاتا، یہاں پر نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے ڈیلیٹ کیا۔ اور انہوں نے اسے کیوں ڈیلیٹ کیا؟ ڈیلیٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، یہ تو میرے خلاف ہی جاتا ہے۔ جس آیت کو اس نے ڈیلیٹ کیا ہے یہاں سے وہ یہ ہے۔ میں نے کہا کہ کاش میں اس کی عکس برداری کرتا، میں نے کہا چلو انہوں نے کچھ دیا ہے تو شاید یہیں پر رکھے گا، مگر شاید انہوں نے گوگل کر کے اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بھائی یہ تو میرے خلاف ہی جاتا ہے، میرے بحث کے خلاف ہی جاتا ہے، تو اس نے اسے ڈیلیٹ کیا۔ مگر میں اس آیت کو آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، اور وہ آیت جو ہے پیدائش کی کتاب میں سے ہے،
पैदाइश और उसका 49वां बाब। ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदह करेंगे। 8 आयत से मैं पढ़ूंगा। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होंगे। यहूदा शेर बबर का बच्चा है। ए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बबर, बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, यानी अबद तक उसकी सल्तनत होगी। ये यहूदा की बात नहीं करता, बल्कि यहूदा से जो उनके औलाद में से कोई आएगा जो बादशाह होगा, जिसका नाम अबदी बादशाह, अबदियत का बाप होगा, खुदाए कादिर मुतलक होगा, उसके बारे में ये नबूवत है। तो मोहम्मद तो वो खुदा नहीं है। हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानते हैं और किताब मुक़द्दस में इसके कई दलील दिए गए हैं। किताब मुक़द्दस में कई नबूवतें उन्हीं के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में ये सब कुछ दिया है। मैं फिर से ये पढ़ना चाहता हूं, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और न उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगे। जब तक शिलो से मुराद है वो जिसको इसका पूरा हक है, इख्तियार है। और हमने वो इख्तियार कहाँ पर पढ़ा? हमने वो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में पढ़ा। किसी में ये इख्तियार नहीं कि मुझे मारे, मैं खुद अपने आप को कुर्बान करता हूँ और मुझे इसका इख्तियार है कि मैं कुर्बान करूँ और दोबारा अपने आप को जिंदा करूँ। वाज़े तौर पर वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है और ये नबूवत जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ही पूरा है। इस्तिस्ना से फिर पढ़ेंगे और इस्तिस्ना में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। तो उनके भाइयों की हम यहाँ पर देखते हैं, जो याकूब यहाँ पर आप देखते हैं, ये है याकूब से जो उनके बेटे हुए 12 जो फर्जंद हैं, उनके 12 ट्राइब, जो इसराइल के 12 ट्राइब्स हैं, और उनमें से यहाँ पर हम लिया से लिया गया, जो रूबिन, साइमन, लीवाई और जूडा हैं। ये 4 भाई हैं, ठीक है, ये 4 भाई हैं। और फिर इसाकार और ज़ेबुलून यहाँ पर हैं। ये देखें, जूडा और लीवाई या लावी, यहूदा और लावी, ये दोनों भाई हैं। ये 4 भाई देखें, रूबिन, समऊन, लावी और यहूदा। लावी से जो है मूसा और हारून आए, उस ट्राइब में से, उस फिरके में से आए। और जूडा में से जो है वो हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे के बारे में। अब आराब, बिलखुसूस मुस्लिम, हमारे जो बहन भाई हैं, मुसलमान जो हैं, वो कहते हैं कि इस्माइल में से मोहम्मद आए। इसकी कोई बुनियाद नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ है, जो बनी कुरैश है वो शायद इस्माइल के बेटे होंगे। उनका कोई नस्बनामा नहीं है, न तो कुरान में है न कहीं और उन्होंने कोई नस्बनामा दिया है। अगर होता तो कुरान ही में होता वो, मगर ऐसी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। चलिए मानते हैं कि इस्माइल में से मोहम्मद आया, मगर वादा उनके साथ बिल्कुल नहीं। वादा जो है वो यहूदा से है। और ये हमने किताब मुक़द्दस में वाज़े तौर पर पढ़ा, पैदाइश की किताब में, इससे पहले कि खुदावन ने मूसा को कुछ कहा हो कि तेरे भाइयों में से ही तेरी मानिंद एक रहबर, एक नबी मैं लाऊंगा। इससे पहले कि वो कहे, खुदावन ने वाज़े तौर पर
یہاں پر 49 جو باب ہے پیدائش کی کتاب کے، جو تثنیہ جو ہے وہ 5ویں کتاب ہے تورات میں، پیدائش جو ہے وہ پہلا کتاب ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ بالکل واضح طور، جب تک شلو نہ آئے۔ وہ شلو کے معنی ہے وہ جو اس کا حقدار ہے، جو اس عصا کا حقدار ہے۔ یہ جو عصا کا مطلب ہے، یہ بادشاہوں کا جو عصا ہے، جو وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، سیپٹر۔ جب وہ سیپٹر کو زمین پر مارتے تھے تو خاموشی چھائی جاتی تھی۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر گھٹنا ٹیکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی خداوند ہے، کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ایک دن وہ اقرار آئے گا، اور یہ شلو سے مراد وہی ہیں، اور قومیں اس کی متی ہوں گی، قومیں اس کی متی ہوں گی۔ تو یہ پہلے سے یہودا کے بارے میں دیا گیا ہے، اور یہودا کے فرزندوں میں سے جو نجات دہندہ آنے والا ہے، جو نبوتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان کے بارے میں ہے۔ وہ تو یہی آیت ہے جو ہمارے جو یہاں پر عزیز بھائی ہیں، ان کا نام کیا ہے، عبداللہ خان نے دیا تھا، اور پھر اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے یہ گوگل کر کے اس کو یہ سمجھ میں آئی، ارے بھائی یہ تو نبوت جو ہے وہ میرے حق میں نہیں ہے، اس سے زیادہ تو یہ والا جو ہے میرے حق میں ہے، کم از کم میں اسے باندھ سکتا ہوں کہ بھائی جو اسحاق ہیں، جو اسحاق ہیں، ان کے ایک بھائی بھی تھے اور اس بھائی کا نام اسماعیل تھا، اور وہ بھی ان کے بھی 12 قبیلے ہوتے ہیں، اور خدا نے کہا ہم اس سے بھی ایک بہت عظیم قوم بنائیں گے۔ بھائی بنا دیا ہوگا خداوند نے ضرور، کیونکہ اس نے کہا، مگر وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وعدہ ان کے بھائیوں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے مراد ہے کہ یہ پیالہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، باہر نہیں۔ اسماعیل باہر گیا، وہ چلا گیا، وہ درمیان نہیں ہے، اس کے درمیان، among you, from the midst of you، انگریزی میں دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ تو ان 2 آیات کو جب ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی پوری سمجھ آئے گی۔ جو آیت یہودا کے بارے میں، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اب سلطنت کے بارے میں بات کریں گے۔ میں پھر سے جو استثناء کی جو کتاب ہے، پھر سے یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا اور تم اس کی سننا۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کے مابین میں سے جو بھائی ہیں، لاوی جو ہیں، ان میں سے موسیٰ اور ہارون آئے، یہودا جو ہے ان میں سے داؤد آیا، اور یعنی ان کے اگلے زمانوں میں ان کے بیٹے جو تھے، اسی وجہ سے جو خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کا اور داؤد کا اولاد، داؤد کے اولاد میں سے، تو یہ آئے یہودا۔ جو سیپٹر ہے، جو عصا ہے، وہ یہودا سے نہیں چھوٹے گا، وہ اسی کا ہوگا، سلطنت اسی کی ہوگی، کسی اور کی سلطنت نہیں ہوگی۔ یہ خدائے غیور کا وعدہ ہے، جو تو میری
آپ سب عزیزوں سے ایک خواہش ہے، بالخصوص میرے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ خواہش ہے، جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو بھائی عبداللہ انہوں نے ریسرچ کیا ہوا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کچھ ریسرچ کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے یہ لکھا کہ سیپٹر جو ہے وہ یہودا سے نہیں چھوٹے گا۔ انہی کامنٹس میں جو یہاں پر انہوں نے کامنٹ دیا ہوا تھا، یہ ہے پچھلے ہفتے کا جو میرا پروگرام ہے، اس کا موضوع تھا عیسیٰ المسیح زندہ خدا کا بیٹا، اور پھر اسی میں اس نے نہ صرف یہ کامنٹ بلکہ وہ کامنٹ بھی دیا تھا، مگر انہوں نے اس کامنٹ کو ڈیلیٹ کیا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے لایا، کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو میرے بحث کے خلاف جاتا ہے، تو میں نے اس آیات کو دوبارہ لایا تاکہ اس کی پوری سمجھ ہمیں آئے۔ کتاب مقدس جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر یہ درس دیتا ہے کہ یہ ساری نبوتیں جو ہے، یہ سارے وعدے جو ہے وہ مسیح موعود کے بارے میں ہے، جو وعدہ دیا ہوا مسیح ہے، وعدہ دیا ہوا مسیح ہے۔ انبیاء بہت تھے، بہت سے انبیاء، ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو نہ صرف نبی تھے بلکہ ان کو رسالہ بھی دیا گیا تھا، تو وہ رسول بھی تھے، مگر ان میں سے کسی کا نام مسیح نہیں تھا، مشیخہ نہیں تھا۔ صرف اور صرف یہ وعدہ الگ کیا گیا۔ مسیح سے، مشیخہ سے مراد ہے اسے الگ کیا گیا، انوائنٹڈ، اس کے سر پر تیل، مقدس تیل لگا کر اسے تقدیس کیا گیا، الگ کیا گیا۔ کس چیز کے لیے؟ ان سب وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کہ استثناء 18:15 میں جو آیت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ نجات گر بشر ہے اور وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے ہمیں نجات دینے کے لیے۔ وہ ہمارا خداوند ہے، اسی کے بارے میں۔ اب ہم سلطنت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہاں پیدائش کی کتاب میں ہم سلطنت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، سلطنت، اور نہ اس کی نسل سے حکومت، یہاں پر حکومت بھی ہے، کا عصا موقوف ہوگا۔ اب حکومت جو ہے ایک بادشاہ کی ہے، سلطنت ایک سلطان کی ہے۔ وہ فارسی میں ایک گیت ہے، سلطان قلبم تویی عیسیٰ، میرے قلب، میرے دل کا سلطان تو ہی ہے اے عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ اس کے بارے میں یہ بات ہے، جب تک شلو نہ آئے، شلو جو کہ حقدار ہے اس عصا، اس سلطنت، اس حکومت کی، اور قومیں اس کی متی ہوں گی، اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اب یسعیاہ نبی میں جاتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پر غور کیا، پھر سے پڑھیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہاللویا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور کیا؟ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، ہاللویا۔ یہ پھر سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے۔ اور شلو کے بارے میں پھر نبوت، اور وہ نبوت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہ 700 سال پہلے، 7 صدیوں اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بصورت انسان ہمارے بیچ میں آئے، یہ وعدہ ہمارے لیے دیا گیا ہے۔ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت وہ ہے ہمارا سلطان، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، یعنی مشیر عجیب، جو عجیب مشورہ دینے والا ہوگا۔ کسی اور کے بارے میں ایسا کوئی نبوت نہیں ہے۔ اس کا نام مشیر عجیب، خدائے قادر، وہ خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، ابدیت کا باپ، پھر
پیدائش کی کتاب میں جائیں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، یعنی کہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے جب تک شلو نہ آئے جو اس کا حقدار ہے، اور قومیں اس کی متی ہوں گی، ہر گھٹنا ٹیکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گا کہ خداوند یسوع ہی ہے۔ آمین آمین۔ پھر سے ہم جائیں گے کتاب مقدس میں یسیہ نبی کے، اور سلطنت اس کے کندھے پر اور اس کا نام مشیر عجیب، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور پھر اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اس کے سلطنت کی اقبال نہ ہوگی، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا، یہ ابد تک ہے، ابد تک رہے گا۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنی چاہیے۔ پھر سے پڑھوں گا، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا۔ اور یہ داؤد کا جو نسل ہے وہ کیسا ہے، اور ہم اسے پھر سے پڑھیں گے، جو کہ یہاں پر ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ روبن، سمعون، لاوی اور یہودا، زبولون اور یہ اشقار، مگر لاوی اور یہودا ان کے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں کے درمیان سے الگ ہوئے سے نہیں، سوتیلے سے نہیں، ان کے بھائیوں میں سے، اندر سے، باہر سے نہیں، وعدہ باہر سے نہیں اندر سے دی گئی ہے۔ تو استثناء میں جو آیت ہے یہاں پر وہ اسی لیے ہے کیونکہ داؤد یہودا کے بیٹوں میں سے ہے، ان کے آنے والے نبیروں میں سے ایک ہے، داؤد ان کے نبیروں میں سے ایک ہے۔ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ اب آپ چاہے کتنا بھی استثناء 18 کو کسی ہی کے بارے میں کیوں نہ پرچار کریں، حقیقت اپنے آپ میں ہے، حقیقت وہیں پر ہے، حقیقت ادھر ادھر بھاگتا نہیں۔ خدا جیسے کہ خدا اپنے کلام کی محافظت کے لیے اسے کسی اور سیارے میں نہیں بھیجتا، یا کنویں میں نہیں پھینکتا، یا کسی غار میں پنہا نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے ہاتھ میں دے کر ہمارے ہدایات کے لیے دی گئی ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں ہی اس کی محافظت فرماتا ہے۔ تو ہر نبوت کی محافظت بھی خداوند کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نبوت جو ہے، وہ حقیقت جو ہے، ہم اگر ان آیات کو کسی اور سے منسلک کریں، منسوب کریں، اور اس کو ہم اپنے لیے کچھ خیالی چیزیں بنائیں، خیالی نبوتیں بنائیں، تو اسے حقیقت پر کوئی اثر نہیں۔ حقیقت حقیقت ہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی حقیقت ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں اس سلطان کے بارے میں۔ دیکھیں، یسوع مسیح کے آباء و اجداد یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہاں پر نبوتیں جو ہیں ختم ہوتی ہیں، ساری کی ساری نبوتیں جو ہیں یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یسوع مسیح اس سے پہلے وعدہ داؤد کے وسیلے سے، اس سے بھی پہلے کا وعدہ ابراہیم کے وسیلے سے، سب سے پہلا وعدہ ابراہیم کے وسیلے سے، اور وہ ہے کتاب پیدائش، اور اس کے 12 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب اسحاق پیدا ہوتا ہے، جب خداوند واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ اسحاق ہی سے
اسحاق ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ ہاں اسماعیل کو بھی میں برکت دوں گا، مگر اسحاق سی سے میں وہ وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ پیدائش میں خداوند نے کہا یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نام، ابراہیم سے کیا؟ اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق سے کون؟ یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے کون؟ یہودا آیا۔ یہ ہے بات، یہودا آیا۔ یہ ہے وہ نبوت جس کے بارے میں استثناء 18 میں، استثناء 18:15 آیت میں دی گئی ہے۔ اس نبی کے بارے میں جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا میرے ہی بھائیوں کے درمیان میں سے، جس کے بارے میں خدا نے کہا اے موسیٰ میں تیرے ہی بھائیوں کے درمیان سے، الگ سے نہیں، درمیان سے، جیسے کہ اس پیالے کے درمیان سے، باہر سے نہیں، درمیان سے ایک نبی برپا کروں گا، اور وہ نبی آخری نبی خود خداوند۔ نبی سے مراد ہے جو پیش گوئی کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا۔ جو انبیاء تھے وہ خدا کی قدرت سے کرتے تھے، مگر حقیقی نبی خود خدا ہے۔ اولین و آخرین نبی خود خداوند ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اول اور میں آخر ہوں، میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، میں الف اور میں یا ہوں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور سچائی میں، راہ حق اور زندگی میں، راہ سچائی، راستہ سچائی اور زندگی یا پھر حیات میں ہوں۔ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس یعنی خدا کے پاس آ نہیں سکتا۔ اس نے نہیں کہا جا نہیں سکتا، اس نے کہا آ نہیں سکتا، کیونکہ نجات اسی کے وسیلے سے ہے۔ بہت سے آتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں راستہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں راستہ۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ہی راستہ ہوں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی، جب میں خود مسلمان تھا تو میں اس کی ہمیشہ نمازوں میں تکرار کرتا تھا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا صراط المستقیم۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ صراط جو ہے، وہ راستہ جو ہے، وہ طریق جو ہے، وہ صرف اور صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ اور نجات پاؤ، میرے پاس آؤ اور راحتی اور آرامش پاؤ۔ میرے بغیر تم بس گھومتے ہی رہو گے، بھول بھلائیوں میں ہی ہوتے رہو گے، تمہیں حقیقت نہیں ملے گی میرے بغیر۔ وہ خود ہمیں فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ ہماری تسلی جو ہے، آرامش جو ہے، سلامتی جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے ممکن ہے، کسی اور کے وسیلے سے یہ ممکن نہیں۔ اس وقت یسوع نے کہا اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ بچے کون؟ جو سادہ دلی سے مانتے ہیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، محمد کو نہیں، بودھا کو نہیں، کرشنا کو نہیں، راما کو نہیں، خداوند یسوع مسیح کو سونپا گیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں، کس چیز کی محنت اٹھاتے ہو؟ کہ راستہ پاؤ، نجات پاؤ۔ نہیں پاؤ گے میرے بغیر، نہیں پاؤ گے آرامش میرے بغیر، نہیں پاؤ گے سلامتی میرے بغیر۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ، کس بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہو؟ گناہوں کے بوجھ کے تلے، مذہب اور دین پرستی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگ، انسانی فلسفوں سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، دبے ہوئے لوگ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मेरा बोझ, मैं मजहबी और दीनी और फलसफी बोझ तुम पर नहीं डालूंगा, बल्कि ये बोझ अपने ऊपर डालूंगा और तुम्हें हल्का करूंगा, तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, तुम्हें वो हिकमत अता करूंगा जिसकी तुम्हें खोज है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरी दुआ यह है कि खुदावंद ने आपसे बात की है आज। मेरी दुआ यह है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है। मेरी दुआ यह है कि खुदावंद आपको यह हिकमत अता फरमाए कि आप उसे खोजें जो आपकी खोज में निकला हुआ है, और वह है खुदावंद यीशु मसीह। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं अपने बहन भाइयों के लिए, बिलखुसूस अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि वो तुझ खुदाए वाहिद, खुदाए जिंदा, निजात दहिंदा को जाने। ऐ खुदावंद, तू उन्हें तौफीक अता फरमा के किताब मुक़द्दस को पढ़ें, इस किताब मुक़द्दस को, इस मोहब्बत नामा, फैज़ नामा, फजल नामा, रहमत नामे को पढ़ें और तुझ खुदाए वाहिद को जाने कि तू उनसे कितना मोहब्बत रखता है। ऐ खुदावंद, तू रहम फरमा, हम सबको तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपने खालिक, हकीकी खालिक और मालिक को दिलो जान से जान सके, पहचान सके और उसे अपने दिल में जगह दें, ताकि हमारा दिल जो है उसका मस्कन बन जाए, उसका खाना मुक़द्दस बन जाए, उसका मुक़द्दस घर बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए ज़रूर दुआ करें और मैं भी तैयारी करूँगा कि खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन।